बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहादी तल्लुकात पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया बयानात, जिनमें उन्होंने गवर्नेंस, मईशत, नौजवानों के मुस्तकबिल, रियासती इस्लाहात और निज़ाम की कमज़ोरियों का जिक्र किया, सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हुकूमत सिर्फ सियासी चैलेंजेस से निपट रही है या रियासती ढांचे पर बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत भी नागुज़ीर हो चुकी है। इस तमाम सूरत पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ुबैर साहब, फरमाइएगा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम ना हुआ तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या ये सिर्फ सियासी प्रेशर टैक्टिक्स आप इसको समझ रहे हैं या वाकई इत्तेहादी सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो रही है? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल मंसूर क्लियर है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में देखें, वहां भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का मुकाबला था जी। और वहां जो टोन था, बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी की कैंपेन, वहां जो टोन और जो बातें एक दूसरे पर इल्जामात थे, उसकी नोयत बहुत कम थी कंपेयर टू व्हाट हैज हैपेंड इन आजाद कश्मीर। तो एक जो दोनों इत्तेहादी हैं उसमें दरारें तो बढ़ी हैं और वो काफी सीरियस कंसर्न्स हैं पीपल्स पार्टी के, क्योंकि उनकी नजर में अगर इस वक्त पीएमएलएन को चैलेंज ना किया गया उस तरह से और उनको बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दिया गया रूल करने का अगले 2-2.5 साल, तो शायद फिर पीपल्स पार्टी को मौका ना मिले एक क्लेम करने में, जो जो जाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि वो हुकूमत में आना चाहते हैं और वजीर आजम भी बनना चाहते हैं बिलावल भुट्टो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पहले के मुकाबले में ये इसकी नोयत ज्यादा सीरियस है। कितनी सीरियस है ये तो जब 10 अगस्त को इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आपने एक खबर देखी होगी कि जजेस जो अपॉइंट किए थे जुडिशियल काउंसिल ने, वो ज़रदारी साहब के पास समरी पड़ी है और वो साइन नहीं कर रहे। And that also reflects the sort of concern that People's Party has with the federal government. तो मतलब, और दूसरी बात ये है कि वो जो एक मोहसिन नकवी साहब ने भी जो बयान दिया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस तो करना चाहेगी ना कि भाई ये जो क्लैब सिस्टम है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ। ये जो रूलिंग जमात है पीएमएलएन, they are solely responsible for bringing the country to the level where it is. बिल्कुल ठीक है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में दोनों साथ साथ हैं। तकरीबन हर बड़े कौमी मामले पर इख्तलाफ भी सामने है। क्या वाकई आपको लगता है ये कंट्रोल्ड डिसएग्रीमेंट है या नहीं? ये कंट्रोल्ड डिसएग्रीमेंट नहीं है। बिकॉज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कल कायरा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे और जब ये सारे इलेक्शंस की बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जी फिर आपका क्या जवाज रहता है इस पूरे प्रोसेस में, अगर आपको इतना बायस लग रहा है ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का रहने का। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग अगर हट जाएंगे तो फिर तो पूरा, हम लोगों ने एक गलती की थी 1985 में, हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसको फिर आप कैसे देखते हैं? कायरा साहब एक्चुअली मुझे नहीं लगता वो उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी की जो ये न्यू थिंकिंग है। कायरा साहब इज अ पर्सन के जी बैठ के हर चीज हल करनी चाहिए और अगर हमने ये ना किया तो मुल्क को इतना नुकसान हो जाएगा। मुल्क को नुकसान आपकी कंटिन्यूड सपोर्ट से ज्यादा नुकसान होगा। और इसमें एक चीज देखें मंसूर, अगेन आई एम ब्रिंगिंग बैक द स्टेटमेंट ऑफ मोहसिन नकवी। ये एक बड़ा एक मेजर एलिमेंट ऐड हुआ है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी हैज टू रीथिंक। और उसमें एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर पीपल्स पार्टी ये सारे इल्जामात लगाने के बाद कल को अगर हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बाकी उनकी टीम, डार साहब और ये सारे जो हैं,
وہ پریزیڈنسی جاتے ہیں, وہاں خوشگپیاں لگ رہی ہیں, زرداری صاحب بیٹھے ہوئے, بلاول بیٹھے ہوئے, آئی تھنک جو کریڈیبلٹی تھوڑی بہت رہے گی پیپلز پارٹی کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. بالکل تو صحیح. اور دوسری بات یہ میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ جو محسن نقوی کا جو پروپوزل ہے نئے صوبوں کا, سب سے زیادہ اس نے مشکل میں اگر کسی کو ڈالا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو ڈالا ہے, بالکل صحیح. کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے اٹس اے نان اسٹارٹر, اور دیٹ از وائی دے ہیو ریئیکٹڈ ویری آفیشلی. مراد علی شاہ نے بھی اس کو کہا گھسی پٹی باتیں ہیں, اور اسی طرح سے باقی جو ان کے لیڈرز ہیں نثار کھوڑے وغیرہ نے سب نے ریجیکٹ کر دیا, آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا, بیکاز وہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک وہ تو ابھی انٹرنل ان کی ڈبیٹ ہو رہی ہوگی ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ناؤ. بالکل صحیح. اس میں زبیر صاحب واٹ ڈو یو سے, ایک ویو پوائنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے, پھر پروونشل گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد لوکل باڈی سٹرکچر ہے. پورے پاکستان میں چاہے سندھ ہو, پنجاب ہو, کہیں پر بھی ہم نے لوکل باڈی سٹرکچر اپنی آئینی روح کے مطابق کہیں نہیں دیکھا. کیا مین ایشو واقعی صوبوں کا ہے, یا ایک ٹرانسلیشن جو ہونی تھی لوکل باڈی سٹرکچر کے اوپر وہ آج کی تاریخ تک نہیں ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیڈ لاک ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب یہ صوبے اور یہ یونٹس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ مسائل کا حل نیچے کی سطح تک لے کے آنا ہے جی, اور فیصلہ سازی نیچے کی حد تک لے کے آنی ہے تاکہ گلی محلوں کے پرابلمس جو ہیں وہ ان کے پاس ہوں ریزولوشن کے لیے, جو ادھر ہی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, کونسلرز ہیں یا جو بھی ہیں. ٹھیک. پاکستان کے آئین میں بھی اس کی گنجائش ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کی, پروونسز کی تو اس وقت نہیں ہے نا. سو میرے اپنے خیال سے ابھی 2 دن پہلے لاہور میں ایک سیمینار تھا جس میں یہ ڈیبیٹ تھی, اور اس میں بہت سے ہمارے سیاسی لیڈران تھے, میں بھی وہاں تھا. تو اس میں بھی تقریباً یونینیمٹی تھی کہ جی آپ لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کو فعال بنائیں, اس کو امپلیمنٹ کریں. لائک فار ایگزامپل اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ 3-4 دفعہ پچھلے 4 سال میں الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور وہ پھر کینسل. پنجاب میں نہیں ہوا, ایون جب پی ٹی آئی تھی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے, نہیں کرایا, بیکاز یہ جو دونوں رولنگ پارٹی ہے نا ہماری پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس وقت جو ہیں, ان کے لیے جو تھاٹ پروسیس ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیصلہ سازی ہے, جو آج پنجاب میں بیٹھ کے آپ لاہور میں بیٹھ کے چکوال یا بہاولپور یا ملتان کے لیے وہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, وہ تو پھر پاور ہی ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے سندھ میں, لیکن ایک ٹو بی فیئر ود پیپلز پارٹی, یہاں کم سے کم ایک ریپرزنٹیشن تو ہے. مرتضی وہاب از دا میئر. لاہور, واٹ اباؤٹ لاہور, واٹ اباؤٹ فیصل آباد, واٹ اباؤٹ اسلام آباد, واٹ اباؤٹ ادر پلیسز جہاں پی ایم ایل این کی وہ ہے. سو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اب یہ اتنے مزے سے سائڈ ٹریک کر کے نکل جاتے ہیں, اور انہوں نے آگے پروونسز کا چھوڑ دیا. بھائی پروونسز کے آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کریں, پروونسز از اے نان اسٹارٹر. سندھ میں تو خاص طور پر ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک اور بھی بتائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ جی ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے, یہی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں, انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, انہی کے بارے میں ان کا ویو ہے کہ یہی بالکل ٹھیک ہے, یہی ایک پیج کے اوپر ہیں, اگر وہ لوکل باڈی نہیں مان رہے تو اگر آپ ڈویژنز کو صوبے بھی بنا دیں گے اور وہ بھی نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے, تو ہم تو پھر سے بیک ٹو اسکیئر ون آ گئے. تو پھر پورے پروسیس کا فائدہ کیا ہوا اگر ہوتا ہے تو؟ Not only back to square one, it will be a very very expensive exercise. Exactly. کیونکہ اگر آپ وہ ایک تو پاکستان میں دیکھیں منصور, جو فرینکلی میرے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا پاکستان میں, انکمپٹنس ہے. اور پاکستان کا میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ پاکستان یہ نئے صوبے, چھوٹے صوبے بنا کے امپلیمنٹ کرے. امپلیمنٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ فیصلے عوام کی دہلیز تک پہنچیں گے تو آپ نے ان کے لیے کوئی کورٹ کچہری بھی بنانا ہے, ان کے لیے آپ نے بیوروکریٹک سیٹ اپ بھی کرنا ہے, ان کے لیے آپ نے پولیس کا بھی نظام انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ابھی تو آئی جی پنجاب ہے نا, ابھی یا پھر آئی جی آپ کو فیصلہ آباد میں بھی چاہیے ہوگا, بہاولپور میں بھی, پورا سٹرکچر بنے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کا جو وہ ہے وہ اتنی بری کھچڑی بنے گی. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے, اگر پہلے اس کا جواب دے دیں کہ بھائی آپ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کیوں نہیں کراتے ہیں, پہلے تو اس کا جواب دیں نا. اس کا جواب ہے نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں نئے صوبے بنانے شروع کر دیں. زبیر صاحب, ٹرانسفر آف پاور کیوں اتنا بڑا ایگو ایشو ہے ان ساروں میں؟
کیوں؟ وائی اٹس سو؟ دیکھیں پاکستان میں یہ جو سیمینار کا میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس میں میرا ایک جو موقف تھا کہ اس چیز جو پاور ہنگری جو ہم ہوتے ہیں ہم سب ہیں اس کا کوئی بھی علاج نہیں، کوئی بھی علاج نہیں. اگر ہمیں اس کے آپ 10 صوبے بنا لیں 50 صوبے بنا لیں نہ بنائیں، اگر آپ نے پاور ریٹین کرنے کے لیے میں ایک صرف اگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ نے رات کے 3 بجے فیبری کی 9 تاریخ کو صبح 8 اور 9 کی رات کو ایک ریٹرننگ آفیسر سے آپ نے فارم 47 کے لیے کہا، اس کو فزیکلی مار کے اسپتال پہنچا دیا اور نیا نوٹیفیکیشن دے کے ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کر دیا اور NA 130 کا ریزلٹ مل گیا آپ کو، آپ کے مطابق اس کا آپ مجھے بتائیں اس کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے نئے پروونسز سے ڈیولوشن سے کیا تعلق ہے؟ بیکاز اب یو جسٹ ڈونٹ وانٹ. یہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بھی جس ہم نے چمٹے رہنا پاور کے ساتھ کسی صورت بھی، اور یہ دیٹ از وائی جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں وہ کرتے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا لوکل گورنمنٹ یا نئے پروونسز. آپ کو تخت لاہور چاہیے. تخت لاہور مینس کہ آپ کی پاور شوڈ بی اوور آل پورے چکوال میں بھی ہو اور ملتان میں بھی ہو اور ہر جگہ. یہ کیا فائدہ ہوگا کہ جی پنجاب 4 صوبوں کا ہوگا، مریم نواز سینٹرل پنجاب کی چیف منسٹر ہوگی، لیکن اس میں بھی میرا مسئلہ ہے کہ باقی وہ جو 3 صوبے ہوں گے اس میں اگر ایک میں حمزہ شہباز چیف منسٹر بن جائے، ایک میں علی ڈار بن جائے، تو پھر مطلب پرابلم تو بالکل ٹھیک. اچھا، حکومت ایک یہ جو معاشی استحکام کا دعویٰ کرتی ہے، میں اس لیے بیکاز آپ اکانومی کو بڑے ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں، مگر ایک طرف مہنگائی ہے، بجلی ہے، ٹیکسز سے پریشان عوام ہے، یہ جو معاشی دباؤ حکومت کی آپ کو لگتا ہے سب سے بڑی سیاسی کمزوری بنتا جا رہا ہے؟ اور حکومت کو اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ٹال کلیمز وہ کر کے آئے تھے وہ 3 سال میں پورے نہیں ہوئے. ڈو یو ایگری آن دس پوائنٹ؟ دیکھیں نا، جب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ڈلیور نہیں کر سکے اور یہ سسٹم کے تحت اگلے 10 سال رہیں تو ڈلیور نہیں کر سکیں گے، بلکہ انہوں نے تو اس حد تک جا کے کہا کہ 16-18 گھنٹے بھی کام کرتے رہے وزیر اعظم تو نہیں ڈلیور کر سکے. سو ایک چیز تو ایکسیپٹ ہو گئی نا حکومت کی طرف سے. اینڈ بائی دا وے ہی از فار مور پاورفل دین دا پرائم منسٹر آف پاکستان محسن نقوی. سو وین ہی سیز دیٹ ڈلیوری نہیں کر سکے ہیں اور عوام کو جابس چاہیے، یوتھ کو جابس چاہیے، لیپ ٹاپس نہیں چاہیے، از ڈائریکٹلی اٹیکنگ دیم. کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی ترقی کی جو وہ ہے کہ جی آپ نے وہ لیپ ٹاپس تقسیم کر دی یا کسان کارڈز دے دیے یا بسز منگوا دی، یہ ترقی نہیں ہوتا. ترقی از اکنامک ایکٹیویٹی، گروتھ، جابس کریشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یس دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور، اینڈ اس کے بہت سے ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے میرے حساب سے کہ جب آپ شروعات ہی غلط طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں منصور، ایک بڑا سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. بالکل ٹھیک. So you have to start with political legitimacy that will convert into political stability, and then that will deliver economic stability. اور اس سے ڈیموکریسی کا تعلق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پھر چائنا میں کہتے ہیں بھائی سسٹم جو بھی نظام ہوتا ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چائنا ہے 1 پارٹی سسٹم، چاہے وہ سعودی عربیہ بادشاہ سسٹم. ایوری ون نوز دا پروسیس آف چینج کہ کیسے چینج ہونا ہے. حکومت میں چائنا میں 5 سال کے بعد ان کی کمیونسٹ پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے، بادشاہت میں بیٹا بن جاتا ہے. واٹ از دا سسٹم ان پاکستان؟ اٹ ریوالوز اراؤنڈ an individual, not around the system, not around the constitution. It will never deliver, and that is what we are struggling. And that is why, Mansoor, extremely important, why other countries in the region have gone far ahead of us. Exactly. In every area, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو، چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، چاہے وہ ٹیکس کا نظام ہو، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، ہر چیز میں ہمارے انڈیکیٹرز وائی آر دے the worst. لیکن زبیر صاحب، یہ جو سیلنگ پارٹ ہے اس پورے سیاسی جو ہم دیکھتے ہیں نظام، کہ اگر یہ خاندان رہے گا پنجاب میں، یہ خاندان رہے گا سندھ میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی، اور اگر یہ خاندان نہیں رہیں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہے گی.
اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہت ساری جگہوں پر ہر جگہ سائلوز میں اس طرح ہیں. اس کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب واٹس دا اینڈ آف آل دس؟ کیا ہم سے اگلی نسل کس طرح کی سیاست دیکھے گی, کس طرح کی جمہوریت دیکھے گی؟ لیکن یہی تو پرابلم ہے نا. with all due respect to the Sharifs and Zardaris, with all due respect, they have their own obviously political weight and they are heavyweights in our politics. But اگر سسٹم جس طرح میں کہہ رہا تھا, اگر ایک دو فیملیز کے ارد گرد, ابھی بھی جب وہ ان کا بیان آیا, آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو محسن نقوی کا, تو اس کے بعد بیٹھک ہوئی بڑوں کی پی ایم ایل این میں. بڑوں کی بیٹھک کیا تھی؟ نواز شریف, شہباز شریف, اسحاق ڈار, مریم نواز. ابھی آپ مجھے خود بتائیں انصاف سے کہ ایک فیملی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہے بند کمرے میں. یہ وہی ایشو ہے جس پر نواز شریف آج سے کچھ عرصے پہلے کہتے تھے کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے, عوام کو فیصلے کرنے چاہیے. یہ جب تک اس قسم کا ہولڈ رہے گا, یہ میرا خیال ہے پاکستان کے اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, آئی تھنک ان کو چیلنج کرنا چاہیے. جیسے سعد رفیق صاحب ہیں, he's challenging that system. He's challenging the monopoly of one خاندان کہ بھائی چیف منسٹر ادھر بھی سے کیوں بننا ہے. اور پھر ابھی ہماری باری آنے والی تھی تو پتہ چلا اجی ڈار بھی آ گئی اور وہ بھی تیار ہو رہے ہیں, حمزہ شہباز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب تک پاکستان کا ایسا ہولڈ رہے گا, ایک سسٹم ہوتا ہے. ہم جو سکسیسفل کنٹریز ہیں, ہم ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا, سکسیسفل کنٹریز ہیں, اس میں کیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ another Sharif gets elected as the prime minister. Absolutely no. Every person has the right in a democratic process. But اس میں یہ جس قسم کا ہولڈ ابھی رکھا ہے, یہ تو سسٹینیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے سسٹینیبل. بالکل صحیح ہے. محمد زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ, ایز آلویز اے پلیئر ہیونگ یو جی. ناظرین, حکومت, اتحادی سیاست اور ریاستی اصلاحات کی یہ بحث یہی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اپوزیشن بھی انہی معاملات پر اپنا موقف پہلے سے زیادہ جارحانہ انداز میں سامنے لا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آزاد کشمیر کے انتخابات اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کے 11 حلقوں میں پولنگ کے ساتھ 3 مرحلوں پر مشتمل انتخابی عمل مکمل ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حکومت سازی کا پلڑا کس جماعت کے حق میں جھکتا ہے. ابتدائی 2 مراحل میں مسلم لیگ نون نے برتری حاصل کی, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی عمل پر دھاندلی, انتظامی دباؤ اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. مسلم لیگ نون ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو عوامی اعتماد کا اظہار قرار دے رہی ہے. اب نظریں پونچھ, راولاکوٹ, باغ, حویلی اور سدھنوتی پر مرکوز ہیں, جہاں مقامی سیاست, برادریوں کا ووٹ, امیدواروں کی ساکھ اور جماعتی تنظیمی طاقت انتخابی نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آخری مرحلہ پوری انتخابی نقشہ بدل دے گا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی واپسی کر پائے گی یا پاکستان مسلم لیگ نون اپنی برتری برقرار رکھے گی؟ انہی سوالات پہ گفتگو کے لیے I'm very grateful مجھے جوائن کیا شرمیلا فاروقی نے, رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. بہت شکریہ شرمیلا آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, 10 اگست کا مرحلہ حکومت سازی کا فیصلہ کن مرحلہ سمجھا جا رہا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ پونچھ ڈویژن کے نتائج پہلے 2 مراحل کا سیاسی توازن تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیں جی, تیسرے مرحلے میں تو ظاہری بات ہے کہ اب اتنی سیٹیں بھی نہیں رہ گئیں, اور اس وقت جو ایک دھاندلی زدہ اور بالکل ہی ایک سوالیہ نشان والے جو اے جے کے الیکشنز ہوئے ہیں, جس میں ہم نے میر پور میں بھی دھاندلی کے شواہد دیے, جس میں ہم نے مظفر آباد میں بھی دھاندلی کے شواہد دیے, جس طریقے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا بلکہ وہاں کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو ظاہری بات ہے اس وقت تو ایک جعلی لیڈ لے کے پی ایم ایل این بیٹھی بھی ہے, اور اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت سازی کر لے گی. لیکن جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا
اور یہ میرپور کے الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور الیکشن کمیشن نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اور وہ الٹی گنتی مظفر آباد میں مزید دھاندلی کر کے سیٹیں چرانے کے بعد شروع ہو چکی ہے. سو ظاہری بات ہے کہ اب 10 تاریخ کو جو باقی سیٹوں کے الیکشنز رہ جاتے ہیں وہ اتنے کوئی معنی خیز نہیں ہے، لیکن بہرحال الیکشن ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہم اپنے آگے کے لائے عمل طے کریں گے. پیپلز پارٹی مسلسل دھاندلی جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، کل قمر زمان قاہرہ صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، انتہائی دباؤ، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بات کر رہی ہے. اگر یہی صورتحال آخری مرحلے میں بھی نظر آئی جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے اب صرف احتجاج کرے گی یا قانونی اور آئینی جنگ بھی لڑے گی؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ویو پوائنٹ ہے کہ پنجاب حکومت، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن از اے پارٹی ٹو آل دس. جی دیکھیں جی، احتجاج تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور جہاں تک اس چیزوں کو فارملی لینے کا تعلق ہے، ہم نے آلریڈی آفیشلی الیکشن کمیشن کو تمام کمپلینٹس، جس کے تقریباً کوئی 40 کے قریب کمپلینٹس ہیں، شواہد کے اور ایویڈنس کے ساتھ وہ ہم نے پہنچا دی ہیں. لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہونے والا، معاملہ اس سے آگے چلے گا، کیونکہ ہمیں بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ الیکشن کمیشن کا بھی گٹھ جوڑ ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ جہاں پولنگ سٹیشنز میں پی ایم ایل این کو جتوانا تھا ان کے کینڈیڈیٹس کو، وہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ اکارڈنگ ٹو the official results of the election commission وہاں 98% رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کہیں 89% دکھایا ہے، کہیں 95% دکھایا ہے، جبکہ پورے اے جے کے الیکشن میں کوئی 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے. اور پاکستان کے کسی بھی الیکشن میں آج تک کہیں بھی 98 یا 99 یا 95% ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں رہا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کیونکہ ٹائم کی قلت ہے آپ کے پاس میں بیان کر رہی ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ جو سیٹیں مہاجر سیٹیں تھیں، وہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری جیب میں ہے، وہ ان کی جیب میں ہی گئیں. لیکن جو اے جے کے کی جو سیٹ تھی، جو خیبر پختونخوا میں جو سیٹ تھی، وہ ہار گئے. بلکہ وہ پولنگ سٹیشن جو مرتضیٰ عباسی کا اپنا ہوم ٹاؤن کا پولنگ سٹیشن تھا، وہ ہار گئے. تو اگر اتنی مقبول ہوتی پی ایم ایل این تو اپنا ہوم ٹاؤن نہ ہارتی. اگر الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا کیس پلیڈ کہاں کرے گی اور کس طرح کرے گی؟ اگر نون لیگ کی حکومت اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو اس کو بالکل کلیئر ریزلٹس دے رہے ہیں اور ان کے نزدیک کوئی اس طرح کی ایمبیگوٹی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مس مینجمنٹ ہوئی ہے کہیں پر. دیکھیے جی، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کہیں کہ فورم تو یہی ہے جو آفیشل فورمز ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کمپلینٹس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر تو ہم اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہم اس کے آگے جائیں گے. ہمارے پاس ٹریبیونل کا راستہ بھی ہے اور اس سے آگے بھی راستہ ہے. اور پھر ایز فار ایز دا پارٹی از کنسرنڈ، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی فیصلہ کرے گی، جو کہ اس کی مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آگے پی ایم ایل این کے ساتھ کس طریقے سے اتحاد میں چلنا ہے یا نہیں چلنا. بالکل صحیح. الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کے لیے آپ کا سب سے بڑا اس وقت مطالبہ کیا ہے؟ کیونکہ آخری مرحلہ ہے اور رزلٹ نہیں مان رہے، وہاں کے لوگ رزلٹ نہیں مان رہے. جس طرح ہم لوگ ابھی آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی، تقریباً 90% پلس کے رزلٹس آ رہے ہیں کہ اتنا ٹرن اوور ہوا ہے وہاں پر. کیا آپ سمجھتی ہیں کیا مطالبہ ہے جس کو آپ آج آخری مرحلے میں اب جب الیکشنز ہونے ہیں اس میں اٹینڈ کیا جائے؟ دیکھیے جی قاضی صاحب، الیکشن کمیشن سے تو ہمیں زیادہ توقعات اب نہیں رہی ہیں، کیونکہ وہ اسٹرانگ ہولڈز یا وہ کانسٹیٹوئنسیز جہاں پیپلز پارٹی کی مضبوط سیٹیں تھیں وہاں تو پولنگ عملہ ہی نہیں پہنچتا، نہ بیلٹ پیپرز پہنچتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں موسم خراب ہے. ووٹرز آ جاتے ہیں، پولنگ کا عملہ نہیں آتا. اسی طریقے سے پولنگ ڈے پہ جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے مظفر آباد کے اندر اور میرپور میں، کہ جہاں
बैलेट पेपर्स पकड़े गए PMLN के लोगों के घरों से, और जिस तरीके से वहां पर धावा बोला गया है, जिस तरीके से मार धाड़ गोली की वहां पर इलेक्शन करवाए गए हैं, ये पूरा का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है। हमारी गुजारिश और ख्वाहिश अभी भी ये होगी कि जो आखिरी मरहला है कम से कम उसको पुरअमन और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं। लास्ट मुझे बताइएगा, आप लोग इत्तेहादी हैं वफाक में नून लीग के, जब वहां पर ये चीज डिस्कस होती है या हुई है तो क्यों नहीं कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया? देखिए जी, हमारी एक ही दफा डिस्कशन हुई है PMLN के साथ, और वो मीरपुर के इलेक्शंस के बाद हुई है। स्पीकर साहब ने हुकूमत की जानिब से राब्ता किया था और वो शवायद मांगे थे, और वो सीटों के तमाम चीज़ें मांगी थी कि जिनके ऊपर हमारा ये क्लेम है कि वो वहाँ धांधली हुई है और सीटें हमसे चुराई गई हैं। लेकिन उसके बाद कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, और फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर जो इलेक्शंस हुए वो इंतहाई धांधली ज़्यादा थे, बल्कि पहले से ज़्यादा धांधली की गई, और इसके बाद हमारा ऐसा कोई राब्ता हुकूमत के साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला फारूकी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, 10 अगस्त सिर्फ 11 नशिस्तों के इंतखाब नहीं, बल्कि ये आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत, आइंदा सियासी सिमत और अवामी मैंडेट की असल तस्वीर भी सामने लेकर आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबों, इंतजामी इस्लाहात और इख्तियारात की तकसीम पर बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मौजूदा इंतजामी ढांचा अवामी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है, जबकि कराची को इसके वसाइल, इख्तियारात, आइनी हैसियत के हवाले से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या नए सूबे वाकई बेहतर गवर्नेंस का रास्ता हैं, या असल ज़रूरत इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और मजबूत बल्दियाती निज़ाम का है? इन्हीं सवालात पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है हसन साबिर साहब ने, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, क्या मौजूदा गवर्नेंस मॉडल नाकाम हो चुका है या असल मसला कमजोर बल्दियाती निज़ाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त ज़ेर बहस है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उसको पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, डेफिनेटली उसके ऊपर एक हेल्दी और लेंदी डिस्कशन इंतहाई जरूरी है जी। देखिए, MQM पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहती और करती आ रही है कि एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम इस मुल्क के अंदर होना चाहिए, ताकि जो डिवॉल्व करने इख्तियारात सूबाई हुकूमतों से ज़िली हुकूमतों को वो कर दिए जाने चाहिए। 2010 के अंदर जो आर्टिकल 140A को आइन के अंदर शामिल किया गया, उसके अंदर तो यही बात लिखी गई थी कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितने मैटर्स हैं वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट को तमाम सूबे जो है वो डिवॉल्व करेंगे। लेकिन 16 साल गुजरने के बावजूद भी ऐसा अब तक नहीं हो पाया। अगर ये 2011-12 में अगर ये कर दिया जाता या 18वीं तरमीम के बाद इसको राइज कर दिया जाता, तो शायद मुल्क के अंदर ये जो एम्पावरमेंट सिर्फ सूबों के चीफ मिनिस्टर तक महदूद होकर रह गई है। हज़ार रुपए NFC की मद में जो सूबों को दिए जाते हैं, उनके इख्तियारात को वसी कर दिया गया, लेकिन उससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, आज भी लोग परेशान हाल हैं, अवाम परेशान हाल है, उनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो था, इसको राइज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। MQM ने 2024 में भी जब इस हुकूमत में शमूलियत की, तो उस वक्त भी सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर शमूलियत की थी, और वो यही था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए। लेकिन जब तमाम सियासी जमातें इस पर इत्तेफाक नहीं कर रही हैं, तो हमने भी फिर यही बात की कि एटलीस्ट कराची जो रेवेन्यू इंजन है, जो माशी हब है पाकिस्तान का, जहां से लोगों को रोजगार भी मिलता है और पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलता है, उसकी हालत जार पर रहम कीजिए, वहां के रहने वालों पर रहम कीजिए। ये ना समझें कि कराची में सिर्फ जो है वो एक कौम के लोग बसते हैं। यहाँ पाकिस्तान की हर अक़वाम के लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी दादरसी कीजिए। ये जो सिस्टम है उसको चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन निज़ाम भाई, ठीक है, जिस तरह फरमा रहे हैं आप, कहते हैं कि मुतालबा लसानी नहीं है बल्कि इंतजामी है। ये जो प्रोसेस है लसानी से इंतजामी का, इसमें कौमी एतमाद कैसे हासिल करेंगे?
کیونکہ یہاں پر تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ادروائز شروع ہو چکی ہوئی ہے. منصور بھائی جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں پنجاب اور کے پی جو بل صوبوں کو مزید صوبے بنانے کا منظور کر چکی ہے. 2013 میں پی ایم ایل این نے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے منظور کیا, کے پی کے نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی منظور کیا. تو یہ دو صوبے تو اس چیز کو اگری کر چکے ہیں آلریڈی, وہ تو تیار تھے کہ صوبے بن جانے چاہیے. ایشو تو صرف سندھ کے اندر آ رہا ہے نا, ڈیولپ تو یہاں پر ہو رہا ہے. یہاں جس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے, تو یہ ایکچولی تو یہیں پر ایشو. تو ہمیں چیزوں کو اگر ہم سارٹ آؤٹ کرنا شروع کریں تو پورے پاکستان میں صرف سندھ کے صوبے کے اندر یہ مسائل ہیں. وہ پیپلز پارٹی جو ڈیموکریسی کے اوپر بات کرتی ہے, لوگوں کے رائٹس کے اوپر بات کرتی ہے, جو پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک وے آف گورنمنٹ چاہتی ہے اور کہتی ہے, لیکن وہ لوگوں کو حق دینا نہیں چاہتی ہے. یہاں کی جو صورتحال, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, کراچی پورے سندھ کے اربن سینٹرز کو اور یہاں کے اگر آپ رورل سینٹرز کو بھی دیکھیں تو وہ بدحالی کا شکار ہے. یہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں, یہاں پر اسپتال نہیں ہے, یہاں پر اسکول نہیں ہے, یہاں پر کالجز نہیں ہے, کوئی ایک یونیورسٹی نہیں بنائی, روڈ انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. تو پھر کیا بات کرے گی ریاست, کیا بات کرے گی؟ لیکن جس طرح آپ حسام بھائی فرما رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا بالکل موقف فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی کراچی کے ساتھ تو میئر بھی ہے کراچی میں اندر, اور جو اس کے ساتھ وسائل ہیں ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر تقسیم بھی کیا ہوا ہے, اور کوئی ناانصافی ایسی ہوئی نہیں ہے جس کو لے کر پیپلز پارٹی, جس کو لے کر ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. ہاں, ایم کیو ایم پاکستان کا جو کلیم ہے کراچی کا وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. پھر منصور بھائی, جو کراچی پاکستان کا جو شہری کراچی نہ آیا ہونا, وہ شاید پیپلز پارٹی کے اس بیانی کے اوپر شاید اتفاق کر لے, لیکن جو بھی کراچی ایک دفعہ بھی وزٹ جس نے کیا ہوگا نا, وہ اگر آج سے 2005 سے 10 کے درمیان آیا ہوگا تو اس وقت کا کراچی, اور آج جو اس کے بعد جو کراچی کی حالت ہوئی ہے اس وقت ذرا صورتحال تو دیکھیں. اگر ایک پروجیکٹ سندھ حکومت یا لوکل گورنمنٹ شروع کرتی ہے تو لوگ ہاتھ جوڑنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ برائے مہربانی اس شہر کے اوپر رحم کریں, کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ نہ کریں. یہاں پہ آپ سے بی آر ٹی یہاں آپ سے نہیں بن رہی, انڈر پاسز نہیں بن رہے, فلائی اوور نہیں بن رہے. انہوں نے پروجیکٹ اسٹارٹ کر دی, اور اب طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ یہ کسی پروجیکٹ کو اناؤنس کرتے ہیں, اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں, پی سی 1 بناتے ہیں, اپروو کرتے ہیں. وہ اگر 100 روپے میں اپروو ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پر اس کام سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو روک دیا جاتا ہے. پھر وہ 6 مہینے بعد, سال بعد ری وزٹ کیا جاتا ہے, اس کو دوبارہ سے اس کی فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے, اور وہ پھر 200 روپے پہ چلا جاتا ہے. پھر تیسری دفعہ اس کو کر کے 400 روپے پہ لے کے جایا جاتا ہے. کام پھر بھی نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ چند مہینوں میں ہو جاتی ہے. اسلام آباد میں اگر انڈر پاس کو بننا ہے تو وہ 1 سے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر تیار ہو جاتا ہے, فلائی اوور تعمیر ہو جاتا ہے. لیکن کراچی کے لوگ اگر رو رہے ہیں, پریشان ہیں, پانی کے لیے پریشان ہیں, بجلی کے لیے پریشان ہیں, گیس کے لیے پریشان ہیں, یہاں پہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے لیے پریشان ہے. صبح گھر سے نکلتے ہیں تو پریشانی کے عالم میں, گھر میں جاتے ہیں تو پریشانی کے عالم میں. یہاں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. لیکن یہ صوبے کی بات جو ہے صرف کراچی کے لیے نہیں ہو رہی. جو ہم نے لوکل گورنمنٹ کا بل دیا تھا وہ بھی صرف کراچی کے لیے نہیں دیا تھا, ہم نے تو پورے پاکستان کی بات کی تھی. اور آج لیکن حسام بھائی, کیا کراچی کے لیے خصوصی آئینی حیثیت یا وفاقی انتظام آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کی ترجیح ہے؟ جی منصور بھائی دیکھیے, 1947 سے 1967 تک یہ شہر کراچی, شہر قائد, یہ ملک کا دارالخلافہ تھا. اس پورے عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ کراچی نہ صرف پورے ملک کو یہاں سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور معاشی طور پر سپورٹ کر رہا تھا, بلکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں آ کر اپنا روزگار بھی حاصل کر رہے تھے, اور یہاں کی صنعتیں بھی جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی تھی. تو جب 67 کے بعد یہاں پر حالات پیش آئے اور اس شہر کو سندھ صوبے کے اندر شامل کیا, اس وقت بھی ایک آفر ڈیفینیٹلی جب 1 یونٹ ختم ہوا تھا تو یہ آفرز تھی صوبے بنانے کی, لیکن شاید اس وقت اتنا زیادہ توجہ نہیں دی گئی. اس وقت بھی اگر بنائے جا سکتے تھے, کراچی کو بھی ایک صوبے کے لیے تفویض کیا گیا تھا کہ کراچی کو صوبہ بنایا جا سکتا. لیکن اگر بلدیاتی اداروں کو مکمل آئینی اختیارات مل جائیں تو بھی ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ نئے صوبوں کی ضرورت رہے گی. دیکھیں منصور بھائی, اب بات تو جب پورے پاکستان کے لحاظ سے ہم نے جب کی ہے تو اب ڈویژنل سطح کے اوپر دیتے ہیں.
اگر صوبے اتنے مضبوط ہو چکے اور صوبے 18ویں ترمیم سے اختیارات اپنے پاس لے چکے اور NFC سے پیسہ لے رہے ہیں، مسلسل لے رہے ہیں، لیکن اس کو ٹریکل ڈاؤن نہیں کر رہے، PFC نہیں اناؤنس کرتے، تو آبویسلی کہ اب ان کا حدود اربت کم کر دینا چاہیے، پاپولیشن کے حساب سے کر دینا چاہیے، کم کرنا چاہیے. اور اس کو جب پیسہ دیکھیں، یہاں پر بہت ساری جگہوں پر یہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے اور کہاں سے آئیں گے. بھائی وہ پیسہ جیسے سندھ کے اندر جو ہر سال جو پیسہ ملتا ہے وہ اس سال جو ہے تقریباً 2200 ارب روپے 2000 کچھ ارب روپے جو ہے وہ NFC سے سندھ حکومت کے لیے ہے پیسہ 2000 ارب. یہ 2000 ارب روپے اگر سندھ کے اندر 3 یا 4 صوبے بنتے ہیں ان میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. ان میں جب ڈیوائڈ ہوگا تو ان صوبوں کے جو شہر ہوں گے، جو ان کی تحصیلیں ہوں گی، جو ان کے تعلق ہوں گے، ان پہ خرچ کرنا آسان ہے نا. پھر ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ تو نہیں لگائے گا. بالکل اگر سکھر کا ایک صوبہ بنے گا تو وہ میرپور خاص کے صوبے پہ پیسہ تھوڑی لگائے گا. وہ اگر میرپور خاص کا حیدرآباد کا کوئی صوبہ ہو تو کراچی پہ تھوڑی لگائے گا. تو پھر وہ ان کے پاس اگر 600 ارب روپے بھی آتے ہیں، وہ 600 ارب روپے اپنے علاقے کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر بن سکتا ہے، بچوں کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی بن سکتے ہیں. بالکل سے حسام بھائی ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ تھوڑا سا اس سے میں ڈی ٹریک ہوں گا، گراس روٹ لیول کے اوپر ایک عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی. وفاقی حکومت کو اس بات کا پتہ ہے، ریاستی اداروں کو پتہ ہے، صوبائی حکومتوں کو سب سے زیادہ پتہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود لوکل باڈی سٹرکچر کیوں نہیں افیکٹو کیا جاتا؟ منصور بھائی، میں آپ کی وہ پہلی والی بات کر دوں کہ جہاں سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ پورے پاکستان میں صرف لوکل باڈی سسٹم سندھ کے اندر رائج ہے، تو سندھ کے اندر ہی اس لوکل باڈی سسٹم کے اوپر منسٹر لوکل باڈی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر چیف منسٹر بیٹھا ہے. وہ فنڈ ریلیز نہیں کر رہا ہوتا، لہٰذا سندھ کے اندر جتنے میئر ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہی ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی کام نہیں کر رہا. یہاں کے جو لوکل سندھ کے اندر 60 ڈسٹرکٹ ہیں، 60 ڈسٹرکٹس کے اگر چیئرمین سے یا UC کے چیئرمین سے پوچھیں تو ان کو پیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس حساب سے نہیں ملتے، اور ڈیفینیٹلی نہیں ملتے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو بہتری نظر آ رہی ہوتی اور نظر آنا شروع ہو جاتی. لیکن دیکھیں یہ لوکل باڈی دنیا بھر کے اندر MQM پاکستان نے ہمیشہ اس بات کی تائید بھی کی ہے اور اس بات کو جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا ہے کہ ملکوں کی پہچان ان کے شہروں سے ہے. اگر چائنا کو بیجنگ سے پہچانا جاتا ہے، امریکہ کو نیو یارک سے پہچانا جاتا ہے، UK کو لنڈن سے پہچانا جاتا ہے، تو پاکستان کو کیوں نہیں اس کے شہروں سے پہچانا جا سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ لوکل باڈی سسٹم شہر کا اگر اچھا ہوگا، وہ اس سے پہچانا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، اون کرے گا، تو وہ لوکل باڈی سسٹم ہی. بالکل. لیکن جب لوکل باڈی کے اوپر اگر صوبہ اختیار اپنا رکھے گا تو پھر لوکل باڈی بھی کام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. حسام صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل. جی ناظرین، سیاسی بیانات، اتحادی سیاست، نئے صوبوں کی بحث، آئینی اصلاحات اور معاشی دباؤ، یہ تمام موضوعات آئندہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کریں گے. اصل سوال یہی ہے کہ کیا سیاسی قوتیں محاذ آرائی سے آگے بڑھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کر سکیں گی، یا ملک ایک اور سیاسی کشیدگی کی طرف بڑھے گا؟ اسی سوال کے ساتھ مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.